बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज करेंगे जी। आज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरखास्त जो है वो दायर की है, जिसमें ये कहा गया है कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात का इनेकाद जो है वो नामुमकिन है। अदालत से इंतखाबात की तारीख देने की गलती को दुरुस्त करने की अपील जो है वो भी की गई है और सदर का पोलिंग की तारीख का इख्तियार खत्म करने के लिए तरमीम जो है वो भी मंजूर हो गई है। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। आपको ये बताएं कि मुज़ाकरात, जिसके हवाले से हम कल भी बात कर रहे थे और कहा जा रहा था कि हमारे प्रोग्राम के बाद जो है वो मुज़ाकरात जारी रहेंगे, लेकिन बहरहाल डेडलॉक किसी कैफियत जो है उसमें बरकरार है। एक ही तारीख पे इलेक्शन होंगे, ये तो मेरे ख्याल में पहले भी लगभग दोनों जानिब से जो है ये कहा जा रहा था कि एक ही तारीख पर इलेक्शन। खान साहब की भी यही ख्वाहिश थी, लेकिन मुज़ाकरात पर डेडलॉक जो है वो बरकरार है। शाह महमूद कुरैशी इस हवाले से कहते हैं कि हुकूमत की सोच कल वाली रही तो मजीद मुज़ाकरात जो हैं वो बेमानी हो जाएंगे। फिर अवामी नेशनल पार्टी के ज़रिए तमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है, उस पर भी करेंगे बात। निगरान वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन के घर आमद हुई है, वहाँ पर जाकर उन्हें चौधरी सालिक हुसैन की खैरियत जो है वो दरियाफ्त की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुलाया जी खान साहब को कल और कहा है कि उनको पेश होना है और अगर वो पेश ना हुए तो उनकी ज़मानत जो है वो मुस्तरद कर दी जाएगी। दूसरी तरफ खान साहब की तबीयत जो है वो काफ़ी नासाज है और डॉक्टर्स ने उनको मशवरा दिया है कि वो आराम करें। प्रोग्राम के तीसरे से हम बात करेंगे जी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कल भारत जाएंगे। उनका ये दौरा जो है वो अभी से काफ़ी मुतनाज़ नज़र आ रहा है और उसके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है। आर्टिकल 370 को रिवोक करने के बाद भारत के साथ आपको याद है कि हमारे तमाम किसी भी तरह के जो ताल्लुकात हैं वो मुनक़ता हैं और हमारी तरफ से ये स्टैंड लिया गया था कि जब तक जो है कश्मीर के हवाले से भारत की हटदर्मी अपनी जगह पर कायम रहती है, हम कोई भी ताल्लुक जो है वो नहीं रखेंगे। तो आपको बताएं कि ये बिलावल भुट्टो जो है 12 साल में भारत का दौरा करने वाले पहले वज़ीर ख़ारजा होंगे अगर ये कल भारत जो है वो जाते हैं, और जो कि जाए। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल खैरियत। यहाँ पे तो सब खैरियत होती है, लेकिन सियासी मैदान में जो है वो गर्मा गर्मी रोज़ ही हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो है वो वहाँ पर बड़ा होता है। आज भी पार्लियामान में तकरीर का सिलसिला जो है वो जारी रहा है। फिर हम जिस चीज़ से आगाज़ करें वो है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भी अब आ गया जी सामने और उसने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्त दे दी है कि जी 14 मई को तो पंजाब में इंतखाबात जो हैं वो नामुमकिन है। जी देखिए, सूरत हाल ये है कि ये इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो पटिशन दायर की है ये मेरे ख्याल से विद इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स है और जनरल इम्प्रेशन ये है, जिस भी मुल्क के इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करें आप, ये लगता है कि इलेक्शन कराना सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात मैं कर रहा हूँ। ये कीड़े तो इसमें आप निकलने शुरू हुए हैं ना, पहले तो नहीं थे होते। इलेक्शन कमीशन ही डेट देता था, इलेक्शन कमीशन ही शेड्यूल देता था, इलेक्शन कमीशन ही फोर्सेस मांगता था, सारा काम जो है वो इलेक्शन कमीशन करता था। मगर अब ये जो है हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये जिम्मा उठाया है कि इलेक्शन कमीशन की ऐसी की तैसी, ये इलेक्शन भी ऐसी कराएंगे, अपनी मर्जी से कराएंगे और शायद इसमें ये ख्वाहिश भी शामिल हो कि नतीजे भी अपनी मर्जी के हम अखज़ करें, क्योंकि हमने माजी में देखा ये कि 2018 में यही कुछ तो हुआ था कि उसकी तफसील में जाते हुए भी शर्म आती है अब, इसलिए कि एक ऐसा मुल्क जो कि एटॉमिक पावर है और उसके यहाँ बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर फसाद है, तो उसमें लेकिन ये इलेक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों इसके बारे में खान साहब जो है वो इतने ज़िद्दी हैं, ज़िद पर अड़े हुए हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि ये हो, इसका हमने कुछ तो तज़किरा और क्यों टाइम स्पेसिफिक है, क्यों चाहा जा रहा है कि जल्दी हो। कल हमने इसका कुछ पार्शली तज़किरा किया था, लेकिन मेरे ख्याल से आज इसकी तफसील से ज़रा बात कर लेते हैं। असल बात यह है कि कुछ तो रिटायरमेंट होनी है 16 सितंबर को, हमने कल भी जिक्र किया था, वो है चीफ जस्टिस जनाब बंदयाल साहब की। ठीक है जनाब। इसके साथ साथ 12 अगस्त को जब असेंबलियों की मुद्दत तय होगी तो प्रेसिडेंट साहब भी फारग होंगे। सही। और वो प्रेसिडेंट साहब फारग होंगे जिन्होंने आज तक कोई कानून बनने नहीं दिया, कोई समरी मंजूर होने नहीं दी। कुछ लोगों का ख्याल ये था कि जी अगर वो रिटायर हो जाएंगे तो फिर मुल्क कौन चलाएगा, तो आइन के अंदर ये मौजूद है कि जब वो नहीं रहेंगे तो सेनेट चेयरमैन प्रेसिडेंट बन जाएंगे। ठीक है। और अगर तीसरा ऑप्शन भी हो तो फिर नेशनल असेंबली के जो स्पीकर हैं, फर्ज कीजिए प्रेसिडेंट नहीं रहा, खाली है पोस्ट, तो सेनेट का चेयरमैन बन गया। सेनेट का चेयरमैन को अगर अपना इजलास कराना है या वो भी कहीं बाहर चला जाता है तो नेशनल असेंबली के स्पीकर जो है राजा रियाज साहब के नाम पूरा निकल सकता है। ठीक है जी। एक तो ये हो गया, एक तो ये चीज़ जुड़ी हुई है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इलेक्टरल कॉलेज जो है उसका मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है। चाहे तो आपने आइन में तरमीम करनी है, अगर आप 2/3 चाहते हैं तब भी, ठीक है, अगर आपने सदर मुमलिकत का इंतखाब करना है तब भी। और अभी भी आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ से सवाल उठाए जाते हैं, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जी तो असेंबली पूरी नहीं है जी। सुना है ना आपने ये? अच्छा,
یہ سارے سوالات کا جواب تو اسی وقت ہی ملے گا جب یہ فائنلی طے ہو جائے گا کہ الیکشن کب ہونے ہیں. ٹھیک ہے. الیکشن کی جلدی اس لیے ہے کہ خواہش یہ ہے کہ ان الیکشن کا انتخاب جو ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب کی چیف جسٹس شپ کے ٹینیور کے دوران سے پہلے ہو جائے الیکشن کا انعقاد. ٹھیک ہے. یہ ہم نے کل بتا دیا تھا ناظرین کو. میرے خیال سے ہمیں ناظرین کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. انہیں پتہ ہے ہم نے کل کیا کہا تھا, لیکن جلدی اگر آپ کہیں تو میں دہرا دیتا ہوں, کیونکہ پھر مرضی کے فیصلے اگر بندیال صاحب نہ ہوئے تو وہ تو پھر نہیں ہوں گے نا. اچھا, پھر تو کوئی اور ہوگا نا, اور کون ہوگا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. اینی وے, صحیح. ہیونگ سیڈ دس, جو دو چیزیں مجھے پریشان کر رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو آج پھر پارلیمنٹ کے اندر ایسی سپیچز ہوئی ہیں جس سے پارلیمنٹ اور عدلیہ کے بیچ جنگ جو ہے جاری اور زیادہ ایکسپوز ہو گئی ہے. یعنی آپ خواجہ آصف صاحب کی سپیچ لے لیں تو وہ کہتے ہیں کہ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ سپریم کورٹ پنچایت لگوائے, آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ سپریم کورٹ الیکشن کروائے, آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ پارلیمنٹ کی جو کے اندر گھسا جائے, آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ ہمارا حساب کتاب مانگیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, جس طرح سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے رجسٹرار کے تھرو یہ مانگ لیا ہے کہ وہ جو آپ نے قانون پاس کیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر لا, وہ کیسے منظور ہوا جی, کیسے وہ کنسیو کیا گیا جی, ہمیں ذرا اس کی تفصیل دیں. کہیں آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر کی پروسیڈنگز کو سمن کر سکتے ہیں کورٹ میں. وائسا ورسا, اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سپریم کورٹ میں ہوں تو ان کو وہاں طلب نہیں کیا جا سکتا. مگر یہ جنگ چونکہ جن نئے یعنی اریناز میں داخل ہو رہی ہے, یہ بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے, اور کسی نہ کسی سائیڈ کو جو قانون سے بالا تر, جو آئین سے بالا تر کام کر رہی ہے, بیٹر سینس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, ورنہ اس سے گند اتنا بڑھ جائے گا کہ پھر سمیٹنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے اشارے جناب آپ کو ملیں گے خواجہ آصف صاحب کی تقریر میں, اور جو جوید لطیف صاحب ہیں وہ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے, جب بولنے پہ آتے ہیں تو وہ نہیں دیکھتے کہ آگے کیا ہے, پیچھے کیا ہے. میرے خیال سے ان کی بھی دو چار باتیں جو ہیں ان کا جی یہ پارلیمنٹ کو ڈرا دھمکا کے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں. یہ بھی اشارہ جو ہے سپریم کورٹ کی طرف ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایوان کی خصوصی کمیٹی میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کو طلب کر کے معلوم کرنا چاہیے کہ 2018 سے لے کے جب تک اقتدار رہا عمران خان صاحب کا اور جب تک وہ یونیفارم میں رہے, انہوں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں. اچھا, یہ صرف سجیشن ہے یا پھر آپ سمجھتے ہیں یہ مطالبہ ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس, مطالبہ ہے. یہ پریکٹیکل مطالبہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگر مطالبہ کیا گیا ہے تو یہ پاسبلٹی ہے اگر پارلیمنٹ سٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف اور سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی کو بلا سکتی ہے تو ریٹائر کو کیوں نہیں بلا سکتی؟ آپ کو یاد ہے نا 3 دفعہ بلایا, تینوں دفعہ گئے. اینی وے, ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب آج بھی مختلف شکلوں میں تھرڈ امپائرز موجود ہیں. اچھا, اب یہ اشارہ بھی آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ کہاں ہے. ٹھیک ہے. اب امپائر یونیفارم میں نہیں ہے, اب سیویز میں ہے. ٹھیک ہے, سارے اشارے دے دیا آپ سمجھ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بنی گلہ کو جعلی دستاویزات پر جھوٹ بول کے ریگولرائز کرایا گیا. پوچھیں جی کس نے کیا اور کیوں کیا؟ آپ کو یہ بھی پتا ہے, یہ بھی ثاقب نثار صاحب نے کیا تھا اور سپریم کورٹ میں ہوا تھا. صحیح. اور ایک جو بڑا, میں یہ نہیں کہوں گا کہ جائز مطالبہ ہے, لیکن ایک بڑا خوفناک مطالبہ انہوں نے کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ چیئرمین پی اے سی جو ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نور عالم صاحب, وہ ججوں کے پلاٹوں کی بھی ذرا تفصیل طلب کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر لگے ہاتھوں. ٹھیک ہے, یہ بڑی خوفناک بات ہے. یہ کل بھی کی تھی. لیکن انہوں نے یہ انڈورس کیا کہ آج جو الیکشن کمیشن نے پٹیشن ڈالی ہے وہ الیکشن کمیشن یوں لگتا ہے جیسے اپنے رائٹ کے لیے, اپنی جورسڈکشن کے لیے کھڑا ہو گیا. یہ بات ان کی ٹھیک ہے. جو پٹیشن گئی ہے اس سے ایسے لگتا ہے. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن کے پیچھے پارلیمنٹ کھڑی نہ ہوئی, پارلیمان, تو حال وہی ہوگا جو جسٹس وقار سیٹھ کا ہوا تھا. اب وقار سیٹھ کے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اشارہ کافی ہے, نام کافی ہے کہ جو اشارہ حشر ان کا ہوا تھا. اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ صورتحال تبدیل نہیں ہوتی تو پھر آئین اسی طرح سے پامال ہوتا رہے گا. یہ تو ہو گئی جناب سپریم کورٹ کی گفتگو. اب تھوڑا سی 2 باتیں جو ہے وہ مجھے اپنی مرضی سے بھی کرنے کی کبھی اجازت دے دیا کریں. میں نے سب کچھ چھوڑ دیا, میں نے کہا کہ مرضی سے باتیں ہونے لگی ہیں. دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ مقبولیت کے اعتبار سے ہم نے دیکھا
کہ عمران خان صاحب جو کہتے تھے لوگ وہی لہجہ لب و لہجہ اختیار کر لیتے ہیں. جو لفاظی ہوتی ہے ان کی وہی لفاظی ان کی ہو جاتی ہے. جو لباس پہنتے ہیں وہ اسی طرح کے لباس پہننا شروع کر دیتے ہیں. جس طرح وہ دن دنا کے ہاتھ ہلا کے بات کرتے ہیں, فالوئنگ ہے نا فین فالوئنگ ہے, تو پھر بالٹی بھی پہن لینی چاہیے نا, کیونکہ آج کل وہ بالٹی پہن رہے ہیں کہ نہیں پہننی چاہیے. دیکھیں وہ تو سیکیورٹی کے لیے پہن رہے ہیں نا. از دیٹ سیکیورٹی؟ میں آپ کو ایمانداری سے ایز این انڈیویجول, میری کوئی کیپیسٹی نہیں ہے نا میری کوئی اتھارٹی ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس کو یہ مشورہ دے رہے ہیں خان صاحب کو, وہ ان کی تذلیل کا باعث بن رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے, عدالتیں تو ویسے ہی تحفظ میں ہوتی ہیں نا, سیکیورٹی ہوتی ہے, پھر آپ کے ساتھ آپ کے پرسنل گارڈز ہیں سارے, پھر اسپیشل انتظامات کرانے پڑتے ہیں جب آپ کی پیشی ہوتی ہے, پولیس کی ایک وافر مقدار میں ڈپلائمنٹ ہوتی ہے نا. اس سے زیادہ سیکیور جگہ کیا ہو سکتی ہے؟ پھر وہ جس طرح کا تماشا لگتا ہے نا, جس طرح وہ جلوس نکل رہا ہوتا ہے, مجھے اس کے اوپر شرمندگی ہے. لیکن بخاری صاحب دیکھیں نا, ہر بندے کو رائٹ ہے کہ وہ جس طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا ہے یا پھر اپنی سیکیورٹی کے لیے جو بھی طریقہ کار اپنانا چاہتا ہے, وہ میرے خیال میں اس کے پاس ہونا چاہیے. چلیے آپ کہہ لیں, مجھے سیکیورٹی کے حوالے سے قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے. ایوری بگ لیڈر جس کے اوپر ایک دفعہ حملہ ہو چکا ہو, he has the right to security. وہ کہہ رہے ہیں 2 دفعہ ہو چکا ہے, تیسری اٹیمپٹ ہونے والی ہے. کریکٹ. لیکن سیکیورٹی کے یہ انداز ہے, آپ بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھ جائیں, آپ اپنے ساتھ ہیوی گارڈز لے کے چلیں, آپ پولیس کی پروٹیکشن مانگ لیں, مطلب یہ بالٹیاں اپنا کے جو حال کر ان کی سیکیورٹی ٹیم نے میرے خیال میں کوئی طریقہ کار یہ اپنایا ہے یا پھر جو بھی. مجھے کہنے دیجیے نا, بھائی عمران خان میرا بھی ہیرو تھا. ہاں جی, تو آپ کہیے ایز اے کرکٹر کہ بھی ہیرو آپ تھا. کو یہ ان کی تذلیل لگتی ہے, آپ کو لگتا ہے؟ ہاں, میرے خیال سے ان کو یعنی یہ ان کی شان میں کسی اضافے کا باعث نہیں ہے. میں جب وہ کرکٹ کے کپتان تھے, میرے ہیرو تھے, جب انہوں نے 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ کرایا, میرے ہیرو تھے. بعد میں تو پھر وہ میرے ہیرو نے گول ایسے کھلائے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا ان سے ڈسٹنس کرنا پڑا. اینی وے, ایک اور بات اہم جو اسی سیگمنٹ میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ دیا تھا خان صاحب نے, اگر آپ کو یاد ہو. بڑا مشہور نعرہ ہے, گاڑیوں کے پیچھے لگا ہوتا ہے, ابھی تک بھی لگا ہوتا ہے. بنتے ہیں اور ان کے کس کے خلاف تھا یہ؟ کس کو کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ؟ امریکہ کو. اس نعرے کی طبعی موت ہو گئی ہے, اب تو اس کا شاید 40واں ہونے والا ہے. اچھا, کلوں میں تو میں بھی گیا تھا. اچھا, دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ جس امریکہ کو سازش کا موجب بنا کے, سازش کا ذمہ دار بنا کے پیش کیا گیا تھا, جس کے بارے میں کسی ایمبیگوش ورڈز نہیں تھے کیٹیگوریکلی کہ امریکہ نے سازش کی, پہلے تو سیدھا امریکہ کے اوپر تھا. پھر آپ نے اس کو تھوڑا سا نرم کرنے کے لیے باجوہ صاحب سے جوڑ دیا نا, باجوہ صاحب نے کی تھی, وہ مل گئے تھے ان کے ساتھ. لیکن لوگوں کو ان کی فین فالوئنگ میں یہ میسج گیا, اور پوری دنیا میں جہاں جہاں ان کے فالوورز ہیں, انہوں نے امریکہ کے نام لکھ لکھ کے جوتیاں ماری, ان کے جو لیڈرشپ تھی اس کی تصویروں پہ جوتیاں ماری. ایبسولوٹلی ناٹ کو اپنے لیے ایک پرکشش نعرہ بنایا. اب کیا ہو رہا ہے جی, پی ٹی آئی کی اقتصادی ٹیم جس میں اسد عمر اور حماد اظہر شامل تھے نے حال ہی میں اسلام آباد میں امریکی فریق کے ساتھ پی ٹی آئی کی وسیع تر اقتصادی پالیسیوں پر تبادلہ خیال کیا. پھر انہیں یقین دہانی کرائی, توجہ سے بات سنیں میری, کہ جتنے بھی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, بی دیٹ آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, اے ڈی بی, جتنے بھی ہیں, ہم ان کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے, ہم ان کی ہر پالیسی مانیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کدھر گیا یہ نعرہ؟ میں اس سے آگے جانا نہیں چاہتا, بات بہت طویل ہے, بہت بڑھ سکتی ہے, لیکن یہ کہ قوم کو اتنے مختصر عرصے کے لیے بے وقوف بنانا چھوڑ دیں. وہ سلوگنز جو آپ دیتے ہیں قوم کو, اپنے فالوورز کو, اپنے پرسنالٹی کلٹ کے لیڈرز کو, ان کو کچھ دیر تو قائم رہنے دیں. پچھلے 1 سال میں یو ٹرن تو پہلے لیے ہوئے تھے نا, جو 105 وعدے کیے تھے. وہ کل میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا, بڑی مزے کی تھی. اس نے کہا کہ وہ میں 1 ارب درخت لگاتا تھا اور میں 50,000 گھر بناتا تھا. باجوہ صاحب پیچھے سے آتے تھے, درخت کاٹ دیتے تھے, گھر گرا دیتے تھے. یہ کوئی رینڈم ٹویٹ تھا جو آپ نے پڑھا؟ جی جی, اچھا. ابھی بات یہاں سے بھی بہت آگے گئی ہوئی ہے. سوشل میڈیا بڑی ظالم چیز کا نام ہے نا, جس کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا طرفدار ہے, ہمارا سپورٹر ہے, وہ جب تھوڑی سی کروٹ لیتا ہے نا, بس ٹائم, تو پھر تماشے جو ہے, ذرا ٹائم کے کروٹ لینے کی, بدلنے کی بات ہے, وہ پھر آپ کے مخالف کام کرنا شروع ہوتے ہیں. مذاکرات جو ہیں وہ ڈیڈ لاک کسی صورتحال ہے. بخاری صاحب, کل ہمارے شو کے بعد میرے خیال میں وہ شروع ہوئے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں سے کیا نکلا. شامود قریشی صاحب کہتے ہیں یہ سوچ رہی تو مزید مذاکرات بے معنی. ویسے فرینکلی اسپیکنگ, پرسنلی جو مجھے لگا, دونوں سائڈس ہی نہیں سیریس لگ رہی. مجھے نا آپ سے صرف ایک شکایت ہے, وہ کیا, اور میں آج اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ آپ میری
آدھی بات بتا دیتی ہیں اور آدھی گول کر جاتی ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے آپ کا بھی تجربہ ہے نا، کیا صرف میرا ہی بتائیے نہیں ہے۔ کیا بتائیے؟ میں نے کل آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ جب واپس جائیں گے نا، گفتگو کی تھی نا انہوں نے، پریس کانفرنس کی تھی، تو خان صاحب نے جو ٹھکائی کرنی ہے نا ان کی، اور لگ جانی ہے سمجھ، ٹھیک ہے، وہاں سے واپس آنے کے بعد وہ اس کے بعد ملے ان سے، خان صاحب سے، ان کو انفارم کیا کہ ہم نے آج یہ چاند چڑھایا ہے، اور اس کے بعد وہ اس وقت سے اب تک یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ تو سیریس نہیں ہے، وہ تو اس میں تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے۔ وہ کل تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک پوائنٹ پر اتفاق کر لیا ہم نے کہ الیکشن ایک ہی دن ہوں گے، اصل جھگڑا آپ نے بتا دیا تھا ایک یہ ہے کہ کس تاریخ کو باقی کی اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی۔ آج آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے جا کے سپریم کورٹ میں بھی کہہ دیا کہ جی حکومت تو تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے، اور مذاکرات کنکلوڈ نہیں ہوئے، آپ نے ججمنٹ پاس کر دی ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا کس طرف کی وزڈم ہے یہ، کس انداز سے آپ اسے کہیں گے؟ دیکھیں نا، شاہ محمود قریشی اب جو اشارہ کر رہے ہیں نا وہ خواجہ آصف کے سٹیٹمنٹس کے اوپر، جاوید لطیف صاحب کے سٹیٹمنٹس کے اوپر، پھر فواد چودھری اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ کچھ مخصوص لوگ، ان کو مریم کی سپورٹ ہے، وہ والا دھڑا، کیونکہ پی ٹی آئی 2 دھڑوں میں تقسیم کرتی ہے نون لیگ کو، وہ دھڑا نہیں چاہتا کہ مذاکرات کامیاب ہوں، تو یہ وہ تو ان کے رویے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو ان کا جو رویہ تھا وہ کیا مناسب تھا؟ وہ خیر دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ رویہ بہت مناسب تھا کہ جے تسی ساڈی گل نہ مننی تے اسی تحریک چلاواں گے، ملک گیر تحریک چلائیں گے، اس میں تو کوئی نہیں، پھر یہ مذاکرات تو نہ ہوئے نا۔ مذاکرات پہ بیٹھنے سے پہلے آپ اس طرح کی بات کریں دیکھیں پری کنڈیشنز کے اوپر مذاکرات نہیں ہوتے، اور جب آپ ساتھ ساتھ، میں اس لیے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے حوالہ دیا کہ مریم نے یہ کہہ دیا، خواجہ آصف نے یہ کہہ دیا، تو جناب فواد چودھری نے کیا کہا وہ آپ نے نہیں بتایا، خود اس نے یاسمین راشد صاحبہ نے آج کیا کہا آپ نے وہ نہیں بتایا ہمیں، باقی بھی بتائیں نا، یہ کہ ادھر سے بھی کوئی ماشاءاللہ پیچھے نہیں ہے۔ اجازت دیں نا ذرا، موقع بھی دیں پلیز۔ فواد چودھری صاحب تو جو باتیں کرتے ہیں وہ تو ہم روز ہی ڈسکس کرتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب نے یہ دھمکی دے دی، وہ دے دی۔ آج یاسمین راشد صاحبہ نے کہا ہے کہ جی انتخابات نہ ہوئے تو انتخابی مہم جو ہے احتجاجی تحریک میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہ اب کس قسم کی وارننگ یا دھمکی ہے؟ کیونکہ میرے خیال میں یہ ایکسپیریمنٹ تو ہو چکا ہے احتجاجی تحریک کا، لانگ مارچ کا، فواد چودھری صاحب نے کہا تاریخی لانگ مارچ ہوگا، اب کس قسم کا لانگ مارچ ہوگا؟ یہ کیا وارننگ ہے؟ یہ دیکھیں نا آپ نا کتنے خوبصورت انداز سے کتنی بڑی بات کہہ جاتی ہے، مجھے تو یہ آرٹ آتا نہیں ہے، لیکن نہیں میں آپ کی بات سے سمجھ گیا، جی میں سمجھ گیا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اب اس طرح کا سونامی کوئی نہیں آنا، کیونکہ تجربے ہو چکے ہیں نا سارے، 25 مئی کو بھی ہوا، 26 نومبر کو بھی ہوا، پھر اس کے بعد میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کری، خواہش صاحب میں پوچھ رہی ہوں کہ سونامی آ سکتا ہے، ڈرائیو کر رہا ہوں آپ اچھا ڈرائیو کر سکتا ہے، تو اس لیے وہ دھمکی دینا ضروری ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا جب آپ نے پریشرائز کرنا ہوتا ہے، حکومت اپنی جگہ پریشرائز کر رہی ہے کہ اگر آپ نے یہی کچھ کیا تو پھر ایسا ہو جائے گا، پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو یہ دونوں طرف سے ہوتی ہیں، لیکن ایسی صورتحال میں پھر مذاکرات کا نتیجہ نہیں نکلتا کبھی کوئی، صحیح، ٹھیک ہے۔ میرا خیال سے اس میں ہم بہت آگے بڑھ گئے اگر، تو ٹائم سارا چلا جائے گا۔ جی میں بریک لے لوں پھر؟ نہیں، بریک لینے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اور کر لیں، وہ کون سی؟ وہ یہ ہے کہ جو چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر پہ ہوا تھا، ہم نے اپنے پروگرام میں اس کی مذمت کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، بہت وسیع لیول کے اوپر اس کی مذمت کی گئی کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا، یہ انداز ٹھیک نہیں تھا، یہ اس طرح سے حملہ آور ہونا، بکتر بند گاڑیوں کے ساتھ اس کو توڑنا، یہ ٹھیک نہیں تھا۔ اچھی بات یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب جو چیف منسٹر ہیں وہ یہاں نہیں تھے، وہ عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے، مدینہ میں موجود تھے۔ واپس آنے کے بعد جو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا ہے وہ چودھری شجاعت صاحب کے گھر گئے ہیں، ان سے انہوں نے کیٹیگورک معافی مانگی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے چودھری سالک اور چودھری شافع جو ہے ان کی جا کے تیمارداری بھی کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چونکہ وہ ان کی فیملی بھی ہے ایک طرح سے، اور ایک بہت بڑا سیاسی گھرانہ بھی ہے، تو ان کا یہ جیسچر جو ہے it must be seen in a positive light۔ صحیح، ٹھیک ہے، چھوٹا سا یہاں پہ بریک لے لیتے جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، یہیں سے دوبارہ آغاز کریں گے ساتھ میں۔ ویلکم بیک جی، بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سربراہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو کل پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے، اور ساتھ ساتھ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان کل پیش نہ ہوئے تو ان کی ضمانت کو جو ہے وہ مسترد کر دیا جائے گا، لیکن دوسری طرف خان صاحب کی طبیعت جو ہے وہ کافی ناساز ہے، تو دیکھنا یہ کہ خان صاحب کل پیش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ بخاری صاحب یہ دوبارہ سے وہی پچھلی والی ایپیسوڈ کا رپیٹ تو نہیں چل جائے گا، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اب پیش ہوں گے؟ دیکھیے اب تک جو عدالتوں کا رویہ رہا ہے خان صاحب کے ساتھ، اس کی وجہ سے وہ میرے خیال سے تھوڑا سا اور یعنی دیدہ دلیر ہو گئے ہیں، اور اپنی مرضی ہے ان کی کہ وہ کس عدالت میں پیش ہوں گے کس میں نہیں ہوں گے۔ لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا رویہ تھوڑا سا ہمیں مختلف لگا ہے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ اگر عدالت کے وقت تک وہ نہ آئے تو ہم ان کی ضمانت منسوخ کر دیں گے، بہت بڑی دھمکی ہے، یہ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا، ٹھیک، یا شاید دوسرے جو
ان کے ساتھ جج تھے. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا. جی. دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو مطالبہ ہے آپ کا کہ ہم آپ کو ایک لمبا ریلیف دے دیں, ایک تاریخ بڑے دنوں کی دے دیں, یہ تو نہیں ہوگا. اگر کل وہ پیش نہ ہوئے تو ہم اب سے کہہ رہے ہیں کہ ضمانت منسوخ ہو جائے گی. کل بھی عدالت کے رویے سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ ان کو آنا پڑے گا خان صاحب کو, لیکن جو ہی انہیں پتہ چلا کہ جائے بغیر اب گزارا نہیں, کیونکہ کل لاہور ہائی کورٹ بھی گئے تھے وہ, تو پھر انہوں نے پہلے تو اپنی ٹانگ جو ہے اس کے اوپر سویلنگ کرائی. پھر وہ شوکت خانم ہسپتال تشریف لے گئے, وہاں سے جا کے انہوں نے ڈریسنگ کرائی اس کی. انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کی ٹانگ تو خراب ہو گئی ہے بہت. جب انہیں یہ پتہ چلا آج کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے مرضی آئیں, بقول اس کے وکیل کے ان کے, کہ اچھا پھر وہ ایمبولینس میں آ جائیں گے. ان کا ہاں جیسے بھی آئیں کل آئیں گے. تو اب انہوں نے اپنی طبیعت بھی خراب کر لی اور ڈاکٹروں نے مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے. یہ نئی بات نہیں ہے. خان صاحب کا یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے, ایک یہ رویے کا نام ہے کہ عدالتوں میں نے نہیں جانا, جہاں میری مرضی ہوگی میں جاؤں گا, جہاں میری مرضی ہوگی میں نہیں جاؤں گا. میرے خیال سے اب اتنی بار یہ ہو چکا ہے کہ عدالتیں بھی اریٹیٹ ہو گئی. اچھا. اور اس کا ادراک جو ہے خان صاحب کو ہونا چاہیے, کیونکہ یہ جو انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے کہ جن کی ٹانگ جو ہے اس میں سویلنگ آ گئی ہے, یہ رپورٹ کسی پرائیویٹ ہسپتال کی ایڈمیسیبل نہیں ہوتی کورٹ میں, یاد رکھیں. یہ اچھا آپ کو یاد ہوگا جب ان کے اوپر حملہ ہوا تھا تو یہ اپنے قریبی کسی سرکاری ہسپتال میں جانے کی بجائے سیدھے شوکت خانم پہنچے تھے. لوگوں نے اس کے اوپر بھی اعتراض کیا تھا. ٹھیک ہے, ابھی بھی انہیں کہا گیا ہے, یہ آج کی پروسیڈنگ میں سوال اٹھایا گیا ہے کہ یہ سرکاری ہسپتال سے میڈیکو لیگل رپورٹ چاہیے ہمیں, شوکت خانم کی نہیں چاہیے. اب وہ کیا ہوگا یہ تو بات کی بات ہے. مجھے یوں لگتا ہے ایک آدمی نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا, اس نے کہا جی یوں لگتا ہے جیسے عدالتی فیصلے جو ہیں جب ان کو بلایا جاتا ہے عدالت میں تو اس میں کسی قسم کا کوئی وائرل انفیکشن ہے. جو ہی وہ اطلاع ان تک پہنچتی ہے وہ کسی نہ کسی حصے کو متاثر کرتا ہے خان صاحب کے. کم از کم ابھی تک تو یہی ہوا ہے. یہ قطعاً میری مراد نہیں ہے کہ وہ ان کی ٹانگ میں کوئی پرابلم نہیں ہے یا ان کی طبیعت خراب نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کس قسم کے گٹ ری ایکشن لوگوں سے سوشل میڈیا پر اور ایون ادروائز سننے کو ملتے ہیں. تو ہم یہی توقع کریں گے کہ وہ عدالتوں کے ساتھ دوسری طرف سے obviously اس کا ریاکشن بھی آتا ہے. جی جی آپ دیکھ لیں مریم نواز نے کیا کہا. مریم نواز نے کہا کہ جی ٹانگ پر دباؤ ریلی میں شرکت کرنے سے نہیں آتا, صرف عدالت آنے سے آتا ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی جو کہا کہ بالٹی ڈبہ ڈسٹ بن کے بعد پیش خدمت ہے شوکت خانم کی جھوٹی رپورٹ. اب یہ اپنا مذاق خود اڑوانے والی بات ہے. میرے خیال سے اس کے بارے میں تھوڑا سا محتاط ہونا پڑے گا, اس لیے کہ عدالتوں میں اب جو باتیں چڑھ گئی ہوئی ہیں اس اونٹ نے کسی نہ کسی کروٹ تو بیٹھنا ہے. اگر آپ عدالتوں سے ہاسٹائل رویہ رکھیں گے, آپ عدالتوں کے سمن کرنے پر نہیں جائیں گے, اس کا نقصان بھی آپ کو ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا. نہیں بخاری صاحب, میرا تو پوائنٹ یہ ہے کہ واٹس دا بگ ڈیل. آپ کو کیا خیال کیا ہے کہ اگر آپ عدالت کے سامنے پیش ہوں گے تو آپ چھوٹے ہو جائیں گے؟ بقول آپ کی عدالتوں کا رویہ ان کی طرف بہت اچھا ہے, بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ عدالتیں کس طریقے سے ان کو بلاتی رہی ہیں, پھر جاتے تھے تو ریلیف بھی ملتا تھا. تو کیا مذائقہ کیا عدالت میں پیش ہونے کا؟ جب بھی عدالت میں پیش ہونا ہوتا ہے ان کی شان کے خلاف ہے. چھوٹی عدالتوں میں تو وہ سرے سے جا کے نہیں دیے نا. اچھا, کتنا بڑا کیس تھا وہ زیبا چودھری والا, اگر آپ کو یاد ہو, جو توہین عدالت والا تھا. گئے وہاں, یہ اس کی جگہ بدلوا لی, جوڈیشل کمیشن میں شفٹ کروا لیا انہوں نے. ضد یہ تھی کہ میں مجسٹریٹ کی عدالت میں نہیں جاؤں گا, جج کی عدالت میں نہیں جاؤں گا, جسٹسز کی عدالت میں جاؤں گا. یہ حق ہے انہیں, وہ کر سکتے ہیں ضد یہ, لیکن میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا نقصان بھی انہیں کو ہوگا, کسی اور کو نہیں ہوگا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوگا. میرے خیال سے کل یا تو خان صاحب کو جانا پڑے گا اور یا ضمانت کینسل ہو کے وارنٹ جاری ہوں گے. یہ صورتحال بالکل اسی طرح سے اور واضح ہے. صحیح ہے. تو میرے خیال میں بہتری تو اسی میں ہے کہ وہ چلے جائیں, بجائے وہ چلے جانا چاہیے, کیونکہ عدالتیں جن کے بارے میں ایک جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ وہ ان کے حق میں ہیں, ان کی طرف ہیں, ان کو سپورٹ کر رہی ہیں, اگر ان کے اریٹیٹ کرنے کی وجہ سے وہ رویہ ختم ہو گیا یا وہ ایٹیچیوڈ بدل گیا تو نقصان ہوگا بہت. صحیح ہے. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ عدالت جائیں گے. اگر آپ اجازت دیں تو میں اور آپ التجا کر لیتے ہیں ان سے کہ خان صاحب کل چلے جائیں, کوئی حرج نہیں. ہاں, کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ میں. ویلکم بیک.
नाइट ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कल भारत जाएंगे। शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारजा के वज़ारती इजलास में शिरकत करने वाले हैं। बुखारी साहब, दौरा भारत का होने वाला है, बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा को मुख्तलिफ ममालिक में जाना चाहिए, लेकिन भारत का दौरा जो है मेरे ख्याल में जाने से पहले बहुत मुतनाज़ हो गया। हमारा एक स्टैंड था जिसके ऊपर हम जो है वो काफ़ी अरसे से खड़े हुए थे, कायम व दाइम थे, लेकिन अब चूँकि ये डिसाइड कर लिया गया है और फिर दावत पे भी वो अपने हिंदुस्तानी हम मनसब की जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये जो है वो मुनासिब वक्त नहीं है, या फिर मतलब इसके ऊपर बात होनी चाहिए थी, या इस पे ऊपर कोई मुज़ाकरात या मुशावरत होनी चाहिए थी कि इस तरीके से हम एकदम से अपने स्टांस से पीछे हट जाएंगे तो कश्मीर वाला मसला तो फिर हमने ये साबित कर दिया कि हमारे लिए मानी नहीं रखता। देखिए, आपकी बात ठीक है। ये एज ए प्रिंसिपल जिसको ये कहते हैं, जो हमारा मौक़िफ़ है वो बिल्कुल यही था कि हम भारत से कोई बातचीत नहीं करेंगे जब तक वो 5 अगस्त 2019 के इकदामात को वापस नहीं लेता, जिसमें वो 370 और आर्टिकल 15 जो है उसको रिवोक करके उन्होंने उसको अपना अनेक्स कर लिया है, जो कि इलीगल है, जिसको हम दुनिया के तमाम फोरम्स के ऊपर चैलेंज कर रहे हैं। हमारा स्टांस ये था कि हम किसी किस्म की कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे हिंदुस्तान से अगर वो अपने ये इकदामात वापस नहीं लेता। वेल सेड, वेल नरेटेड, वेल स्टेटेड और बड़ा रिस्पेक्टेबल स्टांस था। मैं भी अगर हिंदुस्तान के दौरे पर वो जा रहे होते हिंदुस्तान से बातचीत करने के लिए, तो मैं आपसे ज़्यादा जहरीला हो सकता था। लेकिन ये देखना है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये शंघाई तंजीम की है, जिसके हम एक बहुत अहम मेंबर हैं। उसकी फॉरेन मिनिस्टर लेवल की मीटिंग है। मुझे नहीं अंदाज़ा, मैं नहीं कह सकता यकीन के साथ कि वो हिंदुस्तान से कोई बायलैटरल मीटिंग करेंगे, चूँकि वो फॉरेन मिनिस्टर जो हैं होस्ट हैं इस मीटिंग के, इसलिए उनसे मिलना तो उन्हें पड़ेगा, कॉन्फ्रेंस के अंदर भी, कॉन्फ्रेंस के बाहर भी जो साइडलाइन मीटिंग्स होती हैं। लेकिन बात होगी शंघाई तंजीम के हवाले से। ये रीजनल एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइना जिसका बुनियादी तौर पे होस्ट है। मेरे ख्याल से चीन के साथ अपने ताल्लुकात को मद्देनज़र रखते हुए और जो शंघाई तंजीम है उसके ऑब्जेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए आप एक जवाब तो पैदा कर सकते हैं कि हाँ जाना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए था इन दिस कॉन्फ्रेंस। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अगर वहाँ जाके बायलैटरल गुफ्तगू होती है शंकर साहब से, दैट विल बी बैड, वो हमारे मौक़िफ़ की नफ़ी होगी। लेकिन बुखारी साहब, बायलैटरल गुफ्तगू तो मेरे ख्याल में पहले ही उनकी तरफ से इशारे आ चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि उनकी तरफ से क्या रहता है। फिर इलेक्शन का माहौल है वहाँ पे, मुझे नहीं लगता, और बहुत सारे तज्ज़ियाकार जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन का माहौल या फ़िज़ा है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एक स्टांस है जो बहुत बिकता है वहाँ पर, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के साथ कोई इस तरह की बात वो ठीक है कि वो कोई ऐसा बयान नहीं देंगे, और तो कुछ निकलने की एक्सपेक्टेशंस रखना ही गलत है। देखिए, अगर तो मैंने कहा, जैसे मैंने कहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात, कि अगर तो वो जाके वहाँ पर सिर्फ शंघाई तंजीम और उसके ऑब्जेक्टिव के पैरामीटर्स के अंदर रहते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन अगर वो जाके हिंदुस्तान से बायलैटरल इश्यूज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं तो यकीनी तौर पर ये हमारे मौक़िफ़ की नफ़ी होगी, और कहीं और से रिएक्शन आए या ना आए, लेकिन मकबूजा कश्मीर की जो इंडियन हेल्ड कश्मीर है वहाँ की लीडरशिप जो है, ख़ास तौर से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है, वो ऐसी तैसी करके रख देगी हमारी। तो नहीं तो बुखारी साहब, ये फिर हमारे स्टैंड से पीछे हटना नहीं होगा, हमारे स्टैंड से कि अगर भारत चले ही जाते हैं हमारे वज़ीर ख़ारजा, क्योंकि हमने तो हर किस्म के टाइज को ख़त्म किया हुआ था पिछले 12 साल में। पहले वज़ीर ख़ारजा होंगे बिलावल भुट्टो जो दौरा कर रहे हैं। लेकिन देखें ना, इस 12 साल के अंदर पहले कोई शंघाई तंजीम की इजलास भी तो वहाँ नहीं हुआ ना। लेकिन इसका मैं अर्ज़ करूँ देखना कि अगर शंघाई तंजीम के फॉरेन मिनिस्टर की, फाइनेंस मिनिस्टर की कोई कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होती है तो क्या हिंदुस्तान का वज़ीर ख़ारजा आएगा कि नहीं आएगा? तो मेरा ख्याल है हम उस वक्त तक इंतजार कर लेते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं तो इस चीज़ पे ही कहने के तैयार हूँ कि मेरे ख्याल में वो साफ मना कर देते हैं। जो उनका रवैया क्रिकेट के हवाले से होता है या और चीज़ों के हवाले से, हमें पता है कि उनका स्टांस जो है वो क्या होता है, वहाँ तो मना कर दिया जाता। लेकिन आप ये कह रहे हैं, आपको लगता है कि मुनासिब नहीं? मैंने आपसे कहा कि अगर तो इसका कॉन्टेक्स्ट जो है शंघाई तंजीम है, तो फिर इसको हम बर्दाश्त कर लेते हैं। अच्छा। लेकिन अदरवाइज मैं आपके मौक़िफ़ के साथ खड़ा हूँ मुकम्मल तौर पे कि आप जो चलिए, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में अच्छा नोट है, यहीं पे इख्तिताम जो है वो शो का करते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। इंशाल्लाह जी आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए, तब तक के लिए अपना अल्लाह हाफ़िज़।